अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़िशान और प्रोग्राम में मेरे साथ हैं समी इब्राहिम और सईद काजी। नाजरीन, निगरान वज़ीर दाखिला मलिक हबीब को नवाज शरीफ के लिए तारीफी बयान महंगा पड़ गया। मुल्क की तमाम बड़ी सियासी जमातों तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग काफ, MQM और ANP ने निगरान वज़ीर दाखिला को हटाने का मुतालबा कर दिया है। इसके इलेक्शन पर क्या असरात होंगे, क्या मलिक हबीब अब इस्तीफा देंगे, इस पर हम बात करेंगे। दूसरी जानिब चीफ इलेक्शन कमीशन का कहना है कि आइंदा इंतखाबात में ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक ना दें। ये बयान किन वजूहात या खदशात को मद्देनजर रख कर दिया गया है, इस पर भी आज हम बात करेंगे। और साथ ही हम आपको बताएंगे कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानी पर्चों का एक अहम स्कैंडल सामने आया है, जिसमें अमले ने करोड़ों रुपए कमाए हैं। ये सारा मामला है क्या, इंकशाफ कैसे हुआ, तहकीकात कहां तक पहुंची, इससे भी आपको अपडेट करेंगे। लेकिन गुफ्तगू का आगाज करेंगे निगरान वज़ीर दाखिला मलिक हबीब के नवाज शरीफ के बारे में तारीफी बयान से। मलिक हबीब के तारीफी बयान से क्या उनकी गैर जानिबदारी मुतासिर होती है और इससे के इलेक्शन पर किस किस्म के असरात मुरतब हो सकते हैं या होंगे, बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शामी साहब, आपकी राय क्या है? अब इस्तीफा वाकई दे देना चाहिए निगरान वज़ीर दाखिला को? देखिए, निगरान वजीर दाखिला ने जो गुफ्तगू की है एक टेलीविजन को इंटरव्यू देते हुए, वो तो नामुनासिब है जी। और निगरान वजीर दाखिला जो है, उनकी जो सबसे बड़ी खूबी यही होनी चाहिए कि लोग उनकी गैर जानबदारी पर मुत्तफिक हों। तो अब ये जो स्लिप ऑफ टंग हुई है या जानबूझ के उन्होंने कोई बात की है, तो जाहिर है कि उनकी गैर जानबदारी पर हर्फ आया है। अब जो सियासी जमातें मुतालबा कर रही हैं, तो इस मुतालबे को आसानी से रद्द नहीं किया जा सकता। मेरा तो ख्याल है उनको खुद ही अपनी इज्जत के साथ इस्तीफा दे देना चाहिए और घर चले जाना चाहिए। अच्छा, साथ ही एक और राय सामने आ रही है कि उन्होंने मुस्तकबिल में अपनी कोई नौकरी पक्की करने के लिए ऐसा बयान दिया है। आप उसको जो मर्जी कह लीजिए। देखिए, वो क्योंकि पुलिस सर्विस के आदमी हैं और सारी उम्र पुलिस में गुजरी है, इसलिए बेध्यानी में ऐसी बात कह गए हैं। मैं नहीं समझता कि कोई इस तरह की सूरत हाल होगी, लेकिन बहरहाल अब जो उनकी जुबान से कुछ निकल गया है तो उसका अजाला मेरा ख्याल मुमकिन नहीं होगा और जमातें मुतालबा करती रहेंगी। निगरान वजीर आजम को भी इकदाम करना चाहिए और अगर वो इकदाम नहीं करते तो फिर मलिक हबीब साहब जो है खुद अब अपना जो कहा हुआ है उसको मिटा नहीं सकते, इस्तीफा दे देना चाहिए उनको। अच्छा शामी साहब, मैं एक तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में आपकी मेहरबानी जनाब, नवाजिश। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि सियासी वाबस्तगी जो है, क्या वो इससे इंसान की जो उसकी जो ऑनेस्टी है या ऑब्जेक्टिविटी पर कोई धब्बा लग जाता है? अगर वजीर दाखिला ने ये कहा है कि वो नवाज शरीफ के बारे में ये समझते हैं कि वो एक बड़े कौमी लीडर हैं, तो क्या इससे ये बात बिल्कुल वाज़े हो जाती है कि वो अब अपने मनसब को सही अंदाज में नहीं अदा कर सकते? देखिए समय से बात यह है कि जो बात उन्होंने कही है वो ये है कि वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को वोट देंगे और फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब की उन्होंने तारीफ की है। फिर कोशिश की है दूसरे लोगों की भी तारीफ करने की, इमरान खान साहब की, जरदारी साहब की भी। लेकिन जो निगरान वजीर दाखिला है उनसे ये तवक्को नहीं रखी जाती कि वो अपने नुक्ता नजर का जो जाती राय उनकी हो सकती है, जाहिर है उन्होंने वोट देना है, किसी ना किसी को वोट देंगे, इस तरह से अजहार ख्याल करें। ये जो अजहार ख्याल है ये बड़ा नामुनासिब है, क्योंकि निगरान हुकूमत जो है ये तो कायम ही इसलिए की गई है कि किसी ये सियासी जमात के साथ इसकी वाबस्तगी ना हो और कोई तासुर ऐसा ना मिले कि ये किसी सियासी जमात के हक में कोई झुकाव रखती है या उसकी कोई मुखालफत करना चाहती है। नहीं शामी साहब, वो ये तो नहीं कह रहे कि वो किसी की मुखालफत करेंगे। वोट के उन्होंने अपनी चॉइसेस बताई हैं कि मैं वोट इस पार्टी को दूंगा, या वो ये समझते हैं कि ये पार्टी ऐसे है। लेकिन इससे हम ये क्या नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि वो जो सारी एडमिनिस्ट्रेशन की जो मशीनरी उनके हाथ में है वो भी उसी जमात के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, ये नतीजा अखज़ तो नहीं किया जा सकता। वो एक बड़ी उम्र उन्होंने गुजारी है पुलिस सर्विस में और उनको तो रिटायरमेंट के बाद उनकी तरक्की हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर। परवेज मुशर्रफ साहब उनसे नाराज हो गए थे जब वो IG बलोचिस्तान थे। उसके बाद उनको इधर उधर की नौकरियां देते रहे और पुलिस सर्विस में कोई काम नहीं दिया, ना इंटेलिजेंस में दिया। तो ये एक उनका जो पूरा करियर है वो तो एक अच्छे अफसर का है। लेकिन असल बात ये नहीं है, उनको वोट का हक जो है उसे इस्तेमाल करना है खुफिया तरीके से। वो उसमें एक सीक्रेसी इन्वॉल्व होती है। तो उनसे एक लग़ज़श हुई है जुबान की।
اب جب سیاسی جماعتیں یہ مطالبہ کر رہی ہیں، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے، ANP کہہ رہی ہے، تحریک انصاف کہہ رہی ہے، تو پھر اس طرف توجہ تو دینی ہوگی نا. صحیح. بہت شکریہ شامی صاحب آپ کا. قائد صاحب اس سے پہلے کہ الیکشن متاثر ہوں. شامی صاحب درست فرما رہے ہیں، اور پہلی بات تو یہ ہے کہ تقریباً اپنی جو حالیہ سیاست ہے اس میں لیڈر بڑے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، اور سارے ہی متنازع ہیں. ساروں کے بارے میں آدھوں کا خیال یہ ہے کہ آدھے نادہندہ ہیں. جو یہ کلاسر صاحب کی جو سٹوری تھی نواز شریف صاحب کے بارے میں کہ وہ بھی ابھی کیس 15 سال سے وہی ہے، جو پراپرٹی جنہوں نے اٹیچ کی تھی اس کا ایک اور نکل آیا کلیمنٹ، اور وہ پیسے ادا نہیں ہو سکے. اس طرح کی کہانیاں بکھری پڑی ہیں. تو جب آپ اس طرح سے ایک پارٹی کی سائیڈ لیتے ہیں اور پھر ایک آپ ایسے منصب پہ بیٹھے ہیں جہاں آپ نے الیکشن کروانے ہیں، تو پھر میرے خیال میں ہاں یہ ہو جاتا ہے. اچھا، میں شامی صاحب کی اس بات سے تو ایگری کرتا ہوں کہ جو وزیر داخلہ ہیں ان سے ایک لغزش ہوئی ہے کہ ایک ووٹ دینا ان کا حق ہے، لیکن ایک سیکرٹ حق ہے، وہ اس کو دے سکتے ہیں، یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن جتنا طوفان مچایا ہے سیاسی جماعتوں نے کہ جناب یہ تو اب بالکل اس منصب کے اہل نہیں، میرا خیال ہے وہ بھی تھوڑا ایگزیجریشن ہے. کیونکہ دیکھیں دنیا میں کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جو اس کی کوئی اپنی اوپینین نہ ہو. نگران حکومتوں کے حوالے سے بندوں کا جو چننا تھا اس میں ایک یہ بات تھی کہ بندہ ایسا چنا جائے جس کا کردار ایسا ہو کہ وہ اپنے منصب کے ساتھ بے ایمانی نہ کرے. کسی جماعت دیکھیں پیپلز پارٹی کا ہونا، نون لیگ کا ہونا، جماعت اسلامی کا ہونا، یہ ایک نیچرل سی بات ہوگی، کوئی یہ بری بات نہیں ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ جب وہ کسی منصب پر اس کو بٹھا دیا جائے تو وہاں پر آ کر وہ ڈنڈی نہ مارے، وہاں پر آ کر وہ اپنی اس جماعت کو کوئی اس قسم کی فیور دینے کی کوشش نہ کرے جو الیکشن کے نتائج پر اثر انداز ہو. تو اگر انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہے، کسی ایسے افسر کو لگا دیا ہے جو ایک متنازع ہے، یا کوئی اس قسم کی انہوں نے سیکیورٹی دیتے ہوئے کچھ خاص امیدواروں کو مد نظر رکھ لیا سامنے، ان کو حمایت دی ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ ان کا ضرور مطالبہ ہونا چاہیے. لیکن اگر ایک آدمی اتنا دیکھیں نا، وہ ایک وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے بڑی آنیسٹی کے ساتھ ان سے سوال ہوا، انہوں نے اس کا جواب دیا، تو مجھے تو لگتا ہے وہ آنیسٹ آدمی ہے، سیاسی وابستگی بتائی ہے انہوں نے. اس سے یہ مطلب نہیں دیتے یا ان کو نہیں ہٹایا جاتا تو الیکشن متاثر ہو سکتے ہیں. آپ نہیں، کیسے متاثر ہوں گے؟ الیکشن تو تب متاثر ہوں گے نا شازیہ جب وہ کوئی ایسا کام کریں گے جس سے یہ سامنے نظر آئے کہ یہ آنیسٹی کی بنیاد پر نہیں ہے، اس میں کسی کو فیور دے دیں. خدشہ تو کسی کے آدمی کے ذہن میں پیدا ہو جائے تو پھر وہ اس خدشے کو تو آدمی خیال ہے یہ جو اسٹارم اینڈ ٹی کپ ہے، بیسیکلی الیکشن اتنے ہی متاثر ہوں گے جتنے ہر دفعہ ہوتے ہیں. کوئی نئی دنیا ایسی مارج وجود اور تخلیق نہیں ہوگی جہاں الیکشن ہوتے رہے. 1970 سے ہم دیکھتے رہے الیکشن کیسے ہوتے ہیں، رزلٹ پہلے بنا لیے جاتے تھے، الیکشن بعد میں ہوتے رہے، یہاں ہر کام ہوا ہے. تو میرا خیال میں اتنا اسٹارم اینڈ ٹی کپ نہیں ہونا چاہیے. مگر یہ اٹ واز ان بیڈ ٹیسٹ، میں یہ ضرور کہوں گا کہ انہیں اپنا یہ رائے نہیں دینی چاہیے تھی. اور جس منصب پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب جو دوسرے جو اعتراض کر رہے ہیں ہم ان کو نہیں روک سکتے. اچھا، اس میں ایک اور بات ہے باقی اس کو اتنا نہ اس میں پڑھیں کہ الیکشن نہ ہوں گے، الیکشن پتہ نہیں کیا ہوں گے، کیسے ہوں گے، کیسے نہیں ہوں گے، ہم جانتے ہیں جیسے ہوتے رہے ہیں. اس انٹرویو میں انہوں نے صرف میاں نواز شریف کی تعریف نہیں کی، انہوں نے پریزیڈنٹ زرداری کی بھی تعریف کی ہے. انہوں نے کہا کہ جو ان کا ویژن ہے وہ اس سے بہت متاثر ہیں. پھر انہوں نے عمران خان کی تعریف کی ہے کہ ایک ابھرتے ہوئے پاکستان میں ایک ایسی سیاسی جماعت انہوں نے وہ لے کے آئے ہیں. تو پھر سیاسی جماعتوں کو پرابلم نہیں، بیسیکلی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں اپنا ووٹ جو ہے وہ نون لیگ کو دوں گا. تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ اپنا ووٹ وہ نون لیگ کو دیں گے. وہ اپنا ووٹ بھی دیں، بھلے بعد میں اگر استعفیٰ دینے کا وہ آپٹ کرتے ہیں تو بے شک کیمپین بھی چلائیں. یہ کام کسی اور سے کروا لیتے ہیں. اپنی جو رائے ہے اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے تھا سامی صاحب. ہاں، یہ اگر وہ نہ کرتے تو بہتر. دیکھیں شازیہ، اگر وہ یہ اپنی رائے کا اظہار نہ کرتے تو بہتر ہوتا. لیکن اگر انہوں نے یہ بات کر دی ہے تو اس میں اتنا کہ جی اب الیکشن ہی متاثر ہو جائیں گے کہ جناب یہ تو کسی پارٹی کے آدمی ہے، میرا خیال ہے دیٹ از ٹو مچ. اور ہٹانے کا جو مطالبہ ہے آپ کا خیال ہے اس کو نہیں کرنا؟ میرا خیال ہے کہ ہٹانے کا مطالبہ تب ہونا چاہیے تھا جب کوئی وہ کسی ان کے ایکشن کے حوالے سے بات کرتے کہ جی وہاں پر یہ تعیناتیاں ہوئی ہیں، وہاں پر یہ کام ہوا، جس سے ہمیں لگتا ہے کہ ان کی جانبداری جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اور اب یہ غیر جانبدارانہ رول نہیں ادا کرتے. اس کا مطلب صرف ایک بیان پر ان کے ہٹانے کا جو چلے تعیناتیوں کا انتظار کر لیتے ہیں. سمی صاحب کی بات مان لیتے ہیں، ذرا تعیناتیاں کروا لیں تو پھر ہم بعد میں کروا لیں گے ان کو. ٹھیک ہے، مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
साथ खुशामदीद। नाज़रीन, चीफ इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि आइंदा इंतखाबात में ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? नादरा का इस हवाले से क्या कहना है, जानेंगे। हमारे नुमाइंदा नसीर वागा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। नसीर बताएगा कि क्यों इसकी मुखालिफत की जा रही है, तो क्या इस बार आइंदा इंतखाबात में ओवरसीज पाकिस्तानी वाकई महरूम रहेंगे वोट के हक से? शादिया, असल बात यह है कि इलेक्शन कमीशन इस बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, लेकिन मैं आपको ये बात बिल्कुल वाजे कहना चाहता हूँ कि तारकीन वतन को कौमी इंतखाबात में शमूलियत उनकी बहुत अहमियत की हामिल है। और इस वक्त जो सूरत हाल वो ये है कि इन्होंने पहले कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं की। इलेक्शन कमीशन इस बात से खाइफ है कि बहुत सारी जो सियासी पार्टियां हैं वो इलेक्ट्रॉनिक, ये जो कंप्यूटराइज वोटिंग सिस्टम है, इस पे बहुत सारे बाद में इतराजात करेगा कि जी शायद इसमें कोई धांधली हुई है। एक तासुर ये भी दिया जा रहा है कि तारकीन वतन में बहुत बड़ी जो तादाद है वो तहरीक इंसाफ और शायद जनरल मुशर्रफ के हामियों की ज्यादा होगी, जबकि मुस्लिम लीग नून की भी बहुत बड़ी तादाद जो है वो बैरून मुल्क इस वक्त लोग वो मौजूद हैं। मैंने इस हवाले से जो सारा डाटा इकट्ठा किया है उस हवाले से पता ही चला है कि बायोमेट्रिक सिस्टम जो है पाकिस्तान में नादरा के पास, ये दुनिया का सबसे बड़ा डाटा वेयर हाउस है। 9 करोड़ लोगों का इस वक्त डाटा बायोमेट्रिक पाकिस्तान के पास मौजूद है। दुनिया के तमाम ममालिक में जहां जहां पाकिस्तानी कॉन्सुलेट हैं वहां ये बूथ बनाकर आसानी बायोमेट्रिक सिस्टम है, जिसके तहत एक शख्स जो भी वोटर होगा वो आके अपना थंब इंप्रेशन लगाएगा तो उसका हल्का इंतखाब खुल जाएगा। अच्छा। उस कंप्यूटर में वो अपने जो उसका पसंदीदा उम्मीदवार है उसको वो वोट टिक करेगा और वो पाकिस्तान में जो तैयार करदा सॉफ्टवेयर है उसमें खुद ब खुद उस सारे वोटिंग की जो तादाद है वो यहाँ आ जाएगी। ये बहुत ही सिक्योर सिस्टम है और नादरा हुकाम का कहना है कि सन 2004 में वो हुकूमत को इस हवाले से एक पूरी प्रेजेंटेशन दे चुके हैं, एक सॉफ्टवेयर भी बनाकर दे चुके हैं, लेकिन इस पर कोई किसी किस्म का अमल दरामद नहीं हुआ। इस वक्त इलेक्शन कमीशन में जो कंफ्यूजन पाई जा रही है, जो एक खौफ पाया जा रहा है, वो सिर्फ उसकी वजह यह है कि मुख्तलिफ सियासी पार्टियां शायद इस पर रिलाय नहीं कर रही, इस पर एतमाद नहीं कर रही कि कहीं ऐसा ना हो सिस्टम हैक हो जाए, कोई मैनूवरिंग ना हो जाए, क्योंकि इस वक्त नादरा हुकूमत पाकिस्तान के इख्तियार में है। अब देखना यह है कि कितने ट्रांसपेरेंट लोग नादरा में बैठ के अगर ये सिस्टम लागू होता है तो वो किस तरह ये वोटिंग करवाते हैं। इसका मतलब सिस्टम मौजूद है, इसका मतलब सिस्टम हमारे पास मौजूद है। अच्छा वागा साहब, ये बताइए कि आपने ये बात कही कि सबसे बड़ा बायोमेट्रिक बेस भी हमारे पास, किसी टेक्निकल एक्सपर्ट से आपकी बात हुई, इसकी हैकिंग के कितने ज्यादा चांसेस हैं? क्या हम इसको एक 100% सिक्योर और फूल प्रूफ सिस्टम कह सकते हैं? जी बिल्कुल, मेरी टेक्निकल लोगों से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास ऐसे इंतजामात मौजूद हैं कि अगर सियासी पार्टियां हमसे डेमोन्स्ट्रेशन चाहें, हम उनको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकते हैं कि कोई शख्स बैरून मुल्क बैठकर अपना थंब इंप्रेशन लगाकर बआसानी एक सिक्योर वोट डाल सकता है। और ये तो बल्कि उन्होंने कहा है कि आपके ये जो आम पोलिंग बूथ सिस्टम है, यहाँ पे ये जो मोहर लगाने वाला, उससे ये कई दर्जे ज्यादा सिक्योर है कि इसमें किसी किस्म की कोई धांधली नहीं हो सकती और हैकिंग का तो सवाल ही उन्होंने कहा जी नहीं पैदा हो सकता। पूरे यकीन से उन्होंने कहा है कि ये वोटिंग सिस्टम इंतहाई कामयाब है और पाकिस्तान के वो लोग जो इस वक्त दूसरे ममालिक में बैठे हुए हैं वो इन इंतखाबात में बिल्कुल और मुकम्मल एक सिक्योरिटी के साथ हिस्सा ले सकते हैं। उन्होंने ये यकीन दिलाया है कि अगर हुकूमत पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन चाहे तो वो उनको पूरे डेमोन्स्ट्रेशन देने को तैयार हैं, बल्कि सियासी पार्टियों के बड़े बड़े लोग भी बैठ के उसके डेमोन्स्ट्रेशन देख सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नसीर वागा साहब आपका। जी काई साहब, इसका मतलब सिस्टम भी हमारे पास मौजूद है, होना चाहिए और उनको हक जो है वो शुड नॉट डिनाई। उसकी वजह, एक बड़ी वजह क्या है, आज आपके पास मैशियत में रह क्या गया, फॉरेन एक्सचेंज की जो रिमिटेंसेज आ रही हैं, जिस तरीके से आपने इस मैशियत को बर्बाद किया, यहाँ पे एक वाहिद चीज़ है जो मस्बत इसका उनसर है इस हमारी मैशियत का, वो हमारे फॉरेन एक्सचेंज जो ये जाते हैं। एक तो वो पैसे हैं ना जो यहाँ से जाके बाहर असासे बन जाते हैं, इधर से दिहाड़ियाँ लगा के, ये वो मजदूर हैं, मेहनत कश हैं जो वहाँ से कमाते हैं। और इन रिमिटेंसेज से आज तक हमारा जो नाक पानी से थोड़ा सा ऊपर रह गया है, तो हमें इनको फैसिलिटेट करना चाहिए। और फिर रह गई हैकिंग की बात, अब जहाज गिर जाते हैं तो जहाज में सफर छोड़ दें, ठीक है, हैकिंग हो सकती है, सभी सब ठीक कहते हैं, लेकिन इसका मतलब तो ये तो नहीं कि हम काम बंद कर दें। तो उन्हें ये मौका मिलना चाहिए, मुशर्रफ को दे दें वोट, किसी और को दे दें, ये उनका राइट है।
اس سے ان سے ہم نہیں لڑ سکتے کہ جو ہماری مرضی کے بندے کو ووٹ دیں. اور اگر یہ ہو سکتا ہے اگر اس سسٹم پہ تھوڑا سا کام کیا جائے تو انہیں حق مل سکتا ہے اوورسیز پاکستان. دیکھیں میں یہ واگا صاحب نے جو بات کی ہے نا, یہی بات مجھے جو نادرا کے چیئرمین ہیں طارق ملک, وہ لاہور آئے ہوئے تھے 2-3 ہفتے پہلے, تو انہوں نے یہ بات بتائی تھی کہ ہمارے پاس جو سسٹم ہے وہ اتنا فول پروف سسٹم ہے, اس کی ہم پریزنٹیشنز دے چکے ہیں, کیونکہ تھم امپریشن جب آ جاتا ہے تو وہ پھر اس میں بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ آپ اس کو ہیک کر سکیں, اس کو تبدیل کر سکیں. وہ سسٹم کھلتا ہی نہیں ہے جب تک وہ بندہ جس نے ووٹ دینا ہے اپنا جب تھم نہیں امپریشن لگائے گا, اور جب ایک دفعہ اس کا ووٹ کاسٹ ہو جائے گا تو وہ دوسرا ووٹ اس کے بیہاف پر کوئی بندہ دوبارہ وہ نہیں کاسٹ کر سکتا. تو یہ بڑا ایک فول پروف سسٹم ہے. لیکن جو بات واگا صاحب نے کہی اور قاضی صاحب نے بھی پوائنٹ آؤٹ کی نا, بنیادی طور پر کچھ اس طرح کی بات ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں, اگر ان کو ووٹ ڈالنے کا حق نہیں ملا تو زیادہ نقصان جن پارٹیوں کو ہوگا نا وہ تحریک انصاف ہوگی اور پرویز مشرف صاحب کی پارٹی ہوگی. تو اس لیے یہ ایک بہت بڑی مجھے لگتا ہے کہ اس وقت کنسیڈریشن ہے. اسلام آباد میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان پر وہ کسی کی کوشش ہوگی ڈالا جائے, کسی کی کوشش ہوگی کس طرح فیصلہ کریں. تو یہ جو سیکیورٹی کے نام پر اور یہ ٹیکنیکل بنیادوں پر جو اوورسیز پاکستانیز کو باہر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہ غالباً اس لیے کہ ان کی جو سیاسی ایفیلیشن ہے وہ مجھے لگتا ہے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگوں کو سوٹ نہیں کرتے. اچھا, ٹھپا مینڈیٹ کو روکنے کے لیے تو کچھ کرتے نہیں, باہر والوں کو روک دیتے ہیں. یہ خود ہی ایک دوسرے پہ ٹھپا مینڈیٹ کا الزام لگاتے ہیں نا. اگر آپ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں, کراچی میں دیکھیں, تو یہ تو وہ اگر آپ کو قابل قبول ہے تو یہاں آپ تھوڑا مشین کا عذر بنا کے ہمارے بھائیوں کو اپنے رائٹ سے نہ روکیں. ایک کالر ہے میرپور آزاد کشمیر سے, جاوید. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جاوید اقبال میرپور آزاد کشمیر سے بول رہا ہوں. جی بولیے. گزارش یہ ہے الیکشن کے بارے میں کہ اگر پاکستان میں الیکشن جو ہے وہ صحیح سلامت ہو جائے تو یہی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. تو یہ اس طرح کے جمیلوں میں نہیں پڑنا چاہیے. اس لیے اگر آپ فارن لوگوں سے الیکشن میں ووٹ ڈلوا سکتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. اگر وہ مسئلہ تھوڑا سا مشکل ہے تو جو ادھر لوگ رہتے ہیں 18 کروڑ, کیا یہ کم ہے؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ جاوید آپ کا. لوگ حمایت کرتے ہیں, لوگ چاہتے ہیں کہ اوورسیز. انہوں نے بھی یہ بات کی کہ اگر آپ ڈلوا سکتے ہیں تو ضرور ڈلوائیں, لیکن اس بنیاد پر الیکشن کو روکنے کی کوشش نہ کریں. ان کا فیئر جو ہے وہ انہوں نے اور خطرات کا اظہار کیا کہ اس وجہ سے کہیں یہ نہ ہو کہ جی اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق نہیں ملا تو ذرا تھوڑا تاریخ بڑھا دیں, ان کو بھی ووٹ کا حق دینا. تو وہ صحیح. آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا امتحانی پرچے آؤٹ کرنے کے حوالے سے ایک سکینڈل سامنے آیا ہے. یہ انکشاف ہوا کیسے, یہ سلسلہ کب سے چل رہا ہے, تحقیقات کہاں تک پہنچی ہے, بات کریں گے ہمارے نمائندے صغیر چودھری سے. صغیر, سب سے پہلے تو اس معاملے کے بارے میں بتائیں, یہ سارا معاملہ ہے کیا؟ شازیہ جی, یہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے زیر اہتمام جو یہ جو CSS کے ایگزام ہوتے ہیں ان کے جو امتحانی پرچے تھے ان میں بنیادی طور پر رد و بدل ہوا ہے. اور یہ جو فیصل آباد میں ایک سینٹر تھا وہاں پر جتنے بھی امتحانی پرچے ہوئے ہیں ان میں رد و بدل کیا گیا ہے. اور اس میں انکشاف یہ ہوا ہے کہ اس میں فیصل آباد پوسٹ آفس, اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ میل آفس اسلام آباد اور FPSC جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے اہلکار ہیں وہ اس میں ملوث ہیں. اور اس میں جو ڈسٹرکٹ میل آفس کا ایک سینئر کلرک ہے, ریکارڈ کلرک ہے, اب ظاہر محمود چشتی اس کا نام بتایا گیا, وہ اس سارے اسکینڈل کے بعد جو ہے وہ منظر عام سے غائب ہو چکا ہے. اور اس کے بارے میں یہ بھی FIA نے تحقیقات میں پتہ چلایا کہ اس سے پہلے بھی یہ اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث رہا ہے. ایک دفعہ کسی وزیر نے آم کی پیٹیاں جو تھیں وہ یہاں پر پارسل کی تھیں اور اس کو بھی اس نے غائب کر دیا تھا اور اس کو معطل کیا گیا تھا. اس کے علاوہ دیگر پارسل غائب کرنے میں بھی یہ ملوث رہا ہے. اس کے علاوہ فیصل آباد کے جو پوسٹ آفس کا عملہ ہے, جب وہ پیپر امتحانی پیپر وہاں سے پوسٹ آفس کے حوالے کیے جاتے تھے تو ان کو جب پارسل بنایا جاتا تھا تو ایک مخصوص تھیلے میں ان کو ڈال دیا جاتا تھا اور اس پر 2 نمبر تھیلے کا جو ہے وہ لگا دیا جاتا تھا. اور یہ جو ہیڈ کلرک ہیں یہ یہاں سے آ کے اس کو پھر کھول لیتے تھے اور اس میں رد و بدل کر کے اور اس پارسل کو پھر ڈلیور کرتے تھے لیٹ. اور لیٹ ڈلیور جی صغیر بات کیجئے. اور تاخیر سے وہ ڈلیوری ہوتی تھی ان پیپروں کی, پارسل کی FPSC کو. یہ پھر معاملہ اٹھایا تھا FPSC کے جو سیکرٹری ہیں انہوں نے اور ایک ریفرنس تیار کر کے بھجوایا تھا FIA کو. تحقیقات کے لیے کہا تھا
क्योंकि इसमें एक पार्सल जो है वो तकरीबन 10 रोज की ताखीर से मौसूल हुआ था उन्हें, दूसरा जो है वो 15 रोज और तीसरा जो है वो 21 रोज की ताखीर से मौसूल हुआ था। हालांकि इतनी अच्छा सगीर, ये बताइए, ये सिर्फ मामला ताखीर का है या इस दौरान टेम्परिंग की गई है इन पेपर से? ऐसे एक तो ये भी है कि हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें माशाल्लाह खासे लेजी लोग होते हैं, ये महज लेजीनेस का मामला है या इन पर्चों में जो है तब्दीली या रद्दोबदल किया गया, ऐसी बात कुछ सामने आई है? जी जी, यकीनन ये पर्चों में रद्दोबदल हुआ तो इस पर तहकीकात जो है वो करवाई गई हैं। पर्चे जो है पहले थैले को खोले गए हैं, उसमें सीलें खोली गई हैं, उसकी पर्चों में रद्दोबदल किया गया, मुख्तलिफ पर्चे हैं और उसके बाद जो है वो FPSC को रवाना हुए। तो ये सारे मामले का FPSC को जब इल्म हुआ तो इसके बाद FIA ने तहकीकात का आगाज किया है और FIA का भी ये कहना है कि ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है जो अब तक मंजर-ए-आम पर आया है और इसमें ये पोस्ट ऑफिस। अच्छा सगीर, पता चला है अगर ये स्कैंडल है तो ये कब से चल रहा है, इसकी तफ्तीश की कोई डिटेल्स सामने आई हैं? जी, चूंकि FIA एंटी करप्शन जो यूनिट है इस्लामाबाद का वो इसकी तहकीकात कर रहा है, उसके हवाले तहकीकात की गई है। 1 हफ्ता हुआ है अभी तक, चूंकि ये इतने एक्सपर्ट भी नहीं होते FIA वाले, लेकिन चूंकि उन्होंने 5 रोज तक तो पूरा रिकॉर्ड छाना है इसका, जो ये पार्सल मौसूल होते हैं यहाँ पर इस्लामाबाद में। और अब जो है वो एक आज टीम FPSC को इंटेरोगेट करेगी, इसके अलावा कल वो जो है वो फैसलाबाद जाएंगे, क्योंकि ये अभी 1 हफ्ता हुआ है और इसलिए इस पे तो क्लर्क के बारे में भी, सगीर क्लर्क के बारे में भी कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ है, उसके खानदान का कुछ पता हो, उस तक पहुंचने के लिए कोई मदद मिल सके? सॉरी, रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन। उस क्लर्क के बारे में जो मास्टरमाइंड है सारे स्कैंडल का, उसके बारे में कुछ पता चला कि वो कहाँ गायब है? जी, वो अभी तो मंजर-ए-आम से गायब है, लेकिन FIA का कहना है कि उसके अलावा कुछ और लोग भी हैं, वो भी इस जो स्कैम में मुलव्वस हो सकते हैं, वो भी गायब हैं और इनके बैरून मुल्क फरार होने का भी खदशा है। और FIA ने ये भी खदशा जाहिर किया है कि जो पेपरों का रद्द-बदल हुआ है वो हजारों में नहीं बल्कि करोड़ों की गेम है, यानी कि करोड़ों रुपए इस सारे स्कैम में हुए हैं। क्योंकि CSS का ये मामला है और इन्होंने कल को मुल्क की बागडोर संभालनी होती है, ये मुकाबले के इम्तिहान में ब्यूरोक्रेसी होती है, बुनियादी तौर पर ये सिलेक्ट होते हैं लोग और इतना जो है वो बड़ा खास मामला होता है और पोस्ट ऑफिस, दोनों पोस्ट ऑफिस के जो लोग हैं वो इसमें मुलव्वस पाए गए हैं, FPSC के लोग भी मुलव्वस पाए गए हैं। तो अभी FIA की तहकीकात जारी है, एंटी क्राइम सर्कल की जो है तहकीकात जारी है और आज हो सकता है कि मजीद कोई इंकशाफ इसका सामने आएगा। बहुत शुक्रिया सगीर चौधरी आपका। अच्छा, मैं इसमें इतना ऐड करना चाहूंगा कि एक देखना, आप समाज में निज़ाम कोई भी हो, आप एक सोशल मोबिलिटी जो है एक रास्ते खुले रखते हैं, मतलब अच्छे नौजवान हैं। हम देखते हैं कि CSS एक ऐसा जरिया था कि सबब से जो लोग आते हैं लोअर मिडिल क्लास के, वो अपनी कैरियर बिल्डिंग कर लेते हैं, तो आप एक उम्मीद एक जिंदा रखते हैं एक सोसाइटी में। अब हो क्या रहा है, मसलन अभी हम देखें मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आके बात करते हैं। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हम बात कर रहे हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानी पर्चों के 1 करोड़ रुपए का जो नया एक स्कैंडल सामने आया है। कैसा, इससे तो जो डिजर्विंग लोग हैं वो यकीनन ज़ाहिर है पीछे रह जाते हैं। ये मैं शाजिया यही कह रहा था कि एक अगर हम 20-30 साल भी पहले चले जाए ना, जब ये इस तरह का ये तर्ज रियासत अभी मार्ज वजूद में नहीं आया था, जिस पे हम बात भी करेंगे, जब थैचर वगैरह या रेगन ने ये किया, तो उसमें हमने ये किया कि हमने ये तमाम आफियत कदे जो हैं, जो माशी आफियत के जो इलाके हैं वो इतने मखसूस कर दिए हैं कि आप कॉलेजेस हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज था, FC कॉलेज में हम पढ़े, तो हम जो है अब यहाँ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बन गए। पहले ही हमने इतने इम्पेडिमेंट्स खड़े कर दिए यूथ के आगे कि जनाब वो आगे आ ना सकें, अगर वो माशी तौर पर जो है पस्त या नीचे तबके से ताल्लुक रखते हैं तो उनके लिए रास्ते बंद कर दें। अब एक CSS रह गया था, अब उसकी क्रेडिबिलिटी में भी सवालिया निशान आ गया। हालांकि अभी कोई डिटेल्स नहीं आई और हम इंतजार करेंगे और हम ये देखेंगे कि ये क्या था या क्या नहीं था। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल ये हो गया कि जो लोग अब देखें, नौकरियों में देख लें, अब कल हम देख रहे थे हर आदमी लड़ रहा है जी, नॉमिनेशन पेपर जो है मुझे टिकट मिले, क्यों टिकट मिले? उसकी वजह यह है कि जब तक आप एक खास तबके से आपका ताल्लुक नहीं है तो आपके बच्चों को नौकरियां नहीं मिलेंगी। अब CSS का मामला था, अब उसमें यह भी बात आ गई। तो मेरे ख्याल में ये सारी बातें हमें एक ऐसे नुक्ते की तरफ ले जा रही हैं जहां फिर पॉलिटिकल अमन या एक समाजी अमन कायम नहीं रहता। अगर इस तरह से आप आफियत छीन लें तो ये ओवरऑल एक पैटर्न जो है उसका हिस्सा नजर आता है मुझे। एक कॉलर है अमेरिका से, हफीज भट्ट। हेलो
جی السلام علیکم. वालेकुम सलाम. हाँ जी जी बोलिए. یہ بات کیجئے. اچھا جی میں ابھی آپ کی باتیں سن رہا تھا کہ آپ اوورسیز ووٹنگ کے بارے میں, تو آپ لوگوں کو اتنی فکر لگی ہوئی ہے, آپ یہ بتائیں کہ اتنا عملہ پاکستانی سفارتخانے کے پاس ہے کہ ہر شہر میں کتنا اسکیڈرڈ ہیں پاکستانی ووٹر, یورپ میں, امریکہ میں, آسٹریلیا میں, کینیڈا میں, تو یہ کس طرح کریں گے سارا سسٹم جو ہے؟ کیونکہ اتنا عملہ ہے آپ کا, ہر شہر میں آپ آدمی بٹھا دیں گے, سارا ملک جو ہے فورن جو ہے, فورنر سارے جو ہے وہ سیز میں بیٹھے ہوئے سارے نیو یارک چلے جائیں گے یا لندن آ جائیں گے. ٹھیک ہے, کس طرح ممکن ہے؟ بہت شکریہ حافظ بٹ آپ کا. ایک اہم سوال ہے واقعی, ہر وہ شہر میں عملہ جو ہے وہ تو اویلیبل ہے, وہی نادرا کا عملہ ہے وہاں پر, اور انہی کے ذمے وہ اگر 2-4 کمپیوٹر لگے ہوں گے ایک جگہ پر, پولنگ بوتھ بنے ہوں گے, تو وہاں پر آ کے وہ لوگ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی زیادہ دوری کی بات نہیں ہے. جو انہوں نے بات کہی غالباً کہ پاکستانی سکیٹرڈ ہیں, تو وہ پھر ایک جگہ پر کیسے اکٹھے ہوں گے. لیکن مثلا امریکہ کی میں بات کرتا ہوں تو اس میں لاس اینجلس میں بھی ہے کونسلیٹ, شکاگو میں بھی ہے, ہیوسٹن میں بھی ہے, واشنگٹن میں ایمبیسی ہے, نیو یارک میں بھی کونسلیٹ ہے. تو جو بڑے پاپولیشن ہیں پاکستانیوں کے وہ ووٹ ڈال سکتے ہیں. اور پھر اگر کسی نے اپنا حق استعمال کرنا ہے تو اب وہ پھر تھوڑا ٹریول کر کے آئے, اپنی رسپانسبلٹی کے مطابق وہ ادا کرے گا, اپنا وہ ٹائم لے اس کا اور آ کے ووٹ دے دے. یورپ میں بھی اسی طرح بہت سارے شہروں میں کونسلیٹس ہیں, چھوٹا ہے. مڈل ایسٹ میں بھی اسی طرح, اگر جس نے ووٹ ڈالنا ہے اس کو تو آپ سہولت فراہم کر دیں نا. حفیظ بٹ صاحب کا دل نہیں چاہتا جانے کو تو وہ نہ جائیں, گھر بیٹھے رہیں. لیکن کوئی اور آدمی, کچھ اور لوگ ہوں گے وہ ووٹ ڈالنا چاہ رہے ہوں گے تو ان کو ووٹ کا حق ضرور ملنا چاہیے. اب میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو جو ہم فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی بات کر رہے تھے, قاضی صاحب نے بڑی زبردست یہ باتیں کی ہیں. بنیادی طور پر فیڈرل پبلک سروس کمیشن سمجھا یہ جاتا تھا کہ ایک ایسا ادارہ ہے, ایک ایسا مقابلے کے امتحان کا طریقہ ہے کہ جس میں کوئی انتہائی غریب کا بچہ, جس کے گھر کھانے کے لیے بھی پیسے ہیں یا نہیں ہیں, جس کے گھر میں بجلی ہے یا نہیں ہے, اگر وہ بچہ پڑھ کے اس ایگزام میں بیٹھتا ہے تو ایک یہ امید ہوتی تھی کہ وہ بھی کوئی افسر بن سکتا ہے. اور میں جب اسٹوڈنٹ تھا, اسکول میں تھا, کالج میں تھا, تو مجھے یاد ہے, مجھے ان اسٹوڈنٹس کے نام یاد ہیں. ایک لڑکا تھا بڑا ویری شائننگ, ساجد لیل اس کا نام تھا. مجھے نہیں پتا آج کل وہ کون سے ڈپارٹمنٹ میں کہاں پہ ہیں, لیکن وہ ہمارے جب ہم کالج میں تھے تو اس نے CSS کا امتحان پاس کیا, اور ایک انتہائی وہ ایسے گھرانے سے اس کا تعلق تھا جو بڑی مشکل سے اپنی زندگی کو پورا کر رہا تھا, بٹ اس نے وہ امتحان پاس کیا اور وہ چلا گیا ٹریننگ میں. پھر ایک اور دوست سے ملاقات ہوئی, وہ بھی خالد ان کا نام ہے, خالد خان, وہ بھی ایک اسی طرح ایک ایسے گھرانے سے تھے جو غالباً شاید کوئی بڑی اپروچ ان کی نہیں تھی, لیکن پڑھ کے تو وہ لوگ بچے آگے نکل آئے. اب وہ جو ایک امید تھی, جو ایک روشنی تھی, جو ایک کرن تھی, جیسے قاضی صاحب نے کہا, یہ جو کروڑوں کا جو سکینڈل آیا یعنی جو پرچوں کا سکینڈل آیا, اس نے یہ بتایا کہ اب یہ چیز بھی شفاف نہیں رہی. اور آپ نے سوال کیا تھا نا کہ جس کے مرکزی کردار جو ہیں وہ کلرک, مرکزی کردار اس کا وہ کلرک زاہد چشتی نہیں ہے, وہ تو ایک فرنٹ مین ہے. اس کے مرکزی کردار وہ پاکستان کے مگرمچھ ہیں, وہ انفلوئنشل لوگ ہیں اپنے مرضی کے لوگوں کو آگے لانا چاہتے ہیں, جن کے پاس کروڑوں روپے بھی ہیں, جو انتظامیہ میں بڑے بڑے عہدوں پر بھی فائز ہیں, اور وہ اپنے بچوں, بھتیجوں, بھانجوں کو, اپنے دامادوں کو اس CSS کی فیلڈ میں لانا چاہتے ہیں. اگر آپ آج دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا پیٹرن کہ اگر باپ CSS والا تھا تو بیٹا بھی اس میں. میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے کوئی بددیانتی سے یہ کام کیا ہوگا, لیکن ظاہر ہے وہ فیسلٹی پرووائڈ کر دیتے ہیں کچھ اپنے بچوں کو. لیکن یہ جو سکینڈل ہے اس نے ایک بہت ڈسٹرب کیا ان لوگوں کو جو اس ملک میں میرٹ کی بات کرتے تھے, اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک ایسی چیز موجود ہے غریبوں کے لیے. اب وہ بھی ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ نے کہا وہ چھن گئی. صاف اور شفاف ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. ایک کالر ہے فیصل آباد سے, ندیم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں قاضی صاحب اور سمیع صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. جی ارشاد. السلام علیکم قاضی صاحب, سمیع صاحب. وعلیکم السلام. آج تو ماشاءاللہ آپ دونوں اکٹھے بیٹھے اور اکٹھے ایک دوسرے کی باتیں کر رہے ہیں. آج تو بہت بہت مبارک ہو آپ دونوں کو. روزانہ ہی اکٹھے بیٹھتے ہیں ماشاءاللہ. نہیں وہ اکٹھے تو بیٹھتے ہیں لیکن آپس میں اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی. انتظار کریں, آخری سیگمنٹ میں آپ کو بتائیں گے ہم کتنا اکٹھے بیٹھے ہیں. بہت بہت شکریہ جی. یہ مقابلے کے امتحان کے بارے میں جو آپ کہہ رہے ہیں سچ ہے. فیصلہ آباد میں یہی حال ہو رہا ہے. پاسپورٹ آفس میں آپ صرف اصل لائسنس بنانا چاہیں تو وہاں پہ بھی وہ پیسے رشوت لیتے ہیں. اور آپ دیکھیں تھوڑی سی ایک اور ایشو کی طرف آپ کے
بات کرنی ہے. پاسپورٹ میں نے بنوانا ہے, میرے عمرے کے لیے میرا چانس ہے مجھے, تو وہ مجھ سے نا ہفتے کے ایک ویک میں 15,000 روپے مانگ رہے ہیں, 2 ویک کے 10,000 روپے, ایک ویک میں 15,000 روپے. نارمل فیس اس کی 3,000 ہے, ارجنٹ فیس اس کی 5,000 ہے. یہ بازار گرم ہوا ہے. 15,000 روپے دوں گا پاسپورٹ مل جائے گا. ویسے اگر نارمل فیس میں جاؤں گا, یہ نارمل نظام میں جاؤں گا. بہت شکریہ ندیم, یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے. سمی صاحب پاسپورٹ بنانے والوں کو ملک حبیب صاحب سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو وزیر داخلہ ہیں, بڑا اچھا کیا آپ نے اپنی خواہش بیان کر دی کہ آپ کس کو ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں, لیکن بھائی یہ ہیں معاملات جو آپ کی وزارت کے انڈر آتے ہیں. آپ جا کر اپنے ان لوگوں کو حق دلوائیں جو وہ پاسپورٹ کے 15,000 روپے ہفتے کے مانگ رہے ہیں, کم از کم وہ پروسیس کو سموتھ کریں. اور اس میں اتنا لاکھوں پاسپورٹس کا بیک لاگ ہے, اس سے اتنا نقصان ہو رہا ہے. کچھ لوگوں نے جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے اوورسیز ٹریول کرنا تھا, یہ بھائی جن کی ابھی کال آئی ہے یہ عمرے کے لیے جانا چاہتے ہیں. یہ جو ایک رشوت کا بازار گرم ہے FIA کے دفاتر میں, پاسپورٹ آفیسز میں, ملک حبیب صاحب خدا کے لیے ان پر آپ توجہ دیں. آپ نے جو اپنی جو خواہشات ہیں, آپ کی جو سیاسی ایفیلیشن ہے, ہمیں ان کا بڑا احترام ہے, لیکن اپنے کام پر بھی تھوڑی توجہ دیں. ملک حبیب صاحب سے ہم کیا کہیں, بات یہ ہے اگر اس بات کو پھیلا مجھ سے تو نہیں کہیں گے, ملک حبیب صاحب سے کہیں گے. اگر آپ سے بات پھیلا کے دیکھ لیں, بھگوان داس کہتے ہیں کہ پیٹرول میں بہت بڑی دیہڑی لگ رہی ہے. اگر آپ پاسپورٹ لینے جاتے ہیں تو وہاں پہ 15,000 مانگ رہے ہیں, یہ ہمیں ابھی بتا رہے ہیں. LPG 9 روپے کی ہے, 120 روپے کی بک رہی ہے. یہاں سے آپ میجر کرتے ہیں کہ یہاں آمریت ہے یا جمہوریت ہے. جمہوریت جہاں ایک انسان کے رائٹس کی بات ہوتی ہے, یہ فراڈ یہ جو ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے صرف بل بورڈ لگا رکھے, اور ایک آدمی جب جاتا ہے کہیں سے انصاف لینے تو وہاں اس کا امریت انتظار کاری ہوتی ہے, اوپر بھلے کوئی شیروانی میں بیٹھا ہو. یہ ہے اصل. اگر اس کو نہیں دیکھتی ہماری پولیٹیکل ایلیٹ, اس کو ایڈریس نہیں کرتی, تو میں یہ اپنے اس مقام پہ باتیں پہنچ چکی ہیں کہ جی ہاں, کوئی بھی کام یہاں پر پیسے کے بغیر لگتا ہے ناممکن سا بن کر رہ گیا, خواب سا بن کر رہ گیا کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ کام اپنا کروا سکے. وقت ہے پروگرام میں ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں گے, کچھ اور مزید اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. کراچی سے کالر ہیں نجم شاہد. ہیلو. السلام علیکم شازیہ. وعلیکم السلام. میں کل بھی بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن ٹائم کال نہیں لی گئی. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بجلی کے مسئلے میں, لوڈ شیڈنگ کے مسئلے میں صدر صاحب کو آپ کے وسط سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ خود اس چیز کو مانیٹر کریں. آج کل تو ویسے ہی فارغ ہیں, اتنے کام نہیں ہیں, تو چاہیں تو اس چیز کو مانیٹر کر سکتے ہیں. اور دوسرے سمیع صاحب میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ الیکشن میں بڑے بڑے نام نااہل ہو گئے الیکشن کمیشن کے ذریعے, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے بھی محاسبہ ہونا چاہیے جنہوں نے آئین توڑا اور جنہوں نے آئین توڑنے والوں کو سپورٹ کیا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ نجم. یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے کہ جن لوگوں نے آئین توڑا ان کا محاسبہ ہونا چاہیے, لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ آپ کس تاریخ سے یہ معاملہ شروع کریں گے کہ آئین توڑنے والے تو بہت لوگ ہیں. آئین تو ایوب خان نے بھی توڑا, اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے. پھر آئین جنرل ضیاء الحق نے توڑا, اب وہ بھی اس دنیا میں نہیں ہے, لیکن بہت سارے ان کے ساتھی اس وقت دنیا میں موجود ہیں. پھر پرویز مشرف صاحب نے توڑا 1999 میں. تو اب آئین توڑنے کی بات ہے, یہ آپ نے کب سے شروع کرنی ہے؟ میں رات بھی ٹی وی کے پروگرام دیکھ رہا تھا, حامد خان صاحب بڑے ایک سینئر وکیل ہیں, بڑی گرمی میں تھے, اور وہ پرویز مشرف کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ اب جب وہ کراچی میں عدالتوں میں گئے تو جوتوں سے ان کا سواگت کیا گیا. تو میں ان کا وہ غصہ دیکھ کے مجھے وہ یاد آ رہا تھا کہ اگر ایک آدمی نے غلط کام کیا, پرویز مشرف نے تو یقیناً غلط کام کیا, جو چیف جسٹس کو نظر بند بھی کیا, چوہدری صاحب کو بالوں سے بھی کھینچا, پوری قوم نے دیکھا اور پوری قوم نے اس کی مذمت کی اور اس کا خمیازہ بھگتا چودھری افتخار اور چیف اپنا پرویز مشرف اور ان کی جماعت نے, کہ لوگوں نے انتخابات میں ان کو مسترد کر دیا. لیکن اب حامد خان صاحب جو ایک جوتا کسی پر بھی آپ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن یہ جوتا پھینکنا کسی پر یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, اس کو کنڈون آپ نہیں کر سکتے. اور پھر یہ جو ایک مائنڈ سیٹ نظر آ رہا تھا کہ عدالتوں میں ججوں کو بھی مارتے ہیں, پولیس افسران کو بھی مارتے ہیں, صحافیوں کو بھی یہ وکلا مارتے ہیں, تو وہ بڑے فخر سے یہ بات کہہ رہے تھے بیٹھ کے کہ جناب وہ ہم نے اس سے سواگت کیا. تو یہ طے کرنا پڑے گا
کہ کس تاریخ سے آپ نے یہ کام شروع کرنا ہے، کیونکہ اس وقت میں نے کل بھی عرض کیا تھا بہت سارے ججز، بہت سارے جرنیل وہ اس وقت موجود ہیں جو آئین توڑنے کے پروسیس میں شریک تھے، اور پھر آپ اگر کریں گے تو کراس دی بورڈ کریں اور سب کو پکڑ لیں۔ میں تو سمیع صاحب اتفاق کرتا ہوں، اور جوتا مارنا بھی نہیں چاہیے، جوتا ویسے بھی پہننے کے لیے ہوتا ہے، مارنے کے لیے تو نہیں ہوتا، مگر سوال یہ ہے کہ جب یہ ہمارے گھروں میں بھوک اور موت بیچتے ہیں تو تب ہم بڑا ڈیسنٹلی گفتگو کرتے ہیں ان کی سپورٹ میں، تب ایک جوتا پھینکنے سے ان کی ڈیسنسی جو ہے خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ جب ہم آبادیوں کو بغیر علاج کے، بغیر تعلیم کے، بغیر انفراسٹرکچر کے ذلیل اور برباد اور رسوا کر دیتے ہیں تو اس کا ہم تحفظ کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال میں اس میں بعد میں ہوں گا۔ تو بہرحال قاضی صاحب کی ایک کمنٹ میرا سن لیں، کیونکہ آپ نے میری ایک بات کی، قاضی صاحب کا جو بھی آرگومنٹ تھا جیسے انہوں نے شروع کیا کہ جوتا پھینکنا تو بری بات ہے، جوتا پہننا چاہیے، لیکن پھر اگلی جو تقریر تو مجھے وہ ایک مولوی صاحب ہمارے محلے کے یاد آ گئے، ان کا اسسٹنٹ کمشنر سے جھگڑا ہو گیا، تو وہ جب جمعے والے دن خطبہ دے رہے تھے تو وہ کہنے لگے کہ دیکھیں اے سی صاحب، بات یہ ہے کہ مجھے بڑا ادب احترام ہے آپ کا، اس لیے وگرنہ میں وہ سب کچھ بتا دوں جو آپ کی فیملی کرتی ہے۔ قاضی صاحب کا یہ جو آرگومنٹ ہے نا بالکل اس مولوی کے طرح کہی ہے۔ بڑے بش پہ کیوں جوتا پھینک دیا، بش نے 15 لاکھ بچے مار دیے، ہم بیٹھ کے ہم تحفظ کر رہے ہیں۔ میں صرف آپ کی کنٹرڈکشن بتا رہا ہوں، ایک اور تاریخ کا کردار میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ کس نے ذکر کیا؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ابھی ہوا تھا یہاں پہ، آپ نے کہا تھا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ برطانیہ میں ایک عجیب بحث چل رہی ہے۔ مثال کے طور پہ وہاں پہ تھیچر کا انتقال ہوا تو اشرافیہ کا ادب یہ کہہ رہا ہے کہ جو آدمی فوت ہو جائے اس کے بارے میں غلط باتیں نہ کریں، یہ نہ کریں، وہ نہ کریں، جبکہ دوسرا جو لیفٹ کا تھوڑے بہت لوگ ہیں اور پریس، اور بلکہ وہاں پہ جو غریب نیبرہڈ ہیں وہاں پہ سیلیبریشنز بھی ہو رہی ہیں، وہاں لوگ نکل کے باہر، اس کی وجہ کیا؟ ایک طرف تو انہیں اشرافیہ کا پریس آئرن لیڈی کہہ رہا ہے، لیکن جو عام آدمی ہے اور غریب آدمی ہے جس کو انہیں اپنے دور اقتدار کی جو ٹرمز تھی اس میں انہوں نے بہت زخم پہنچائی، وہ انہیں ملک سنیچر بھی کہہ رہے ہیں۔ ایک سنگل پیرنٹس کو ایک دودھ ملتا تھا بچے کے لیے جو انہوں نے بند کیا، ویلفیئر اسٹیٹ کو انہوں نے رول بیک کیا۔ ان کے جو بڑے بڑے نظریات تھے اس میں یہ دیکھیں کہ نیلسن منڈیلا کو وہ ٹیررسٹ کہتی تھی، جنرل پنوشے جس نے لاکھوں بندے چلی میں مار دیے اس کی وہ بہت بڑی سپورٹر تھی، پہلی جو عراق وار تھی اس کو انہوں نے سپورٹ کیا، سیکنڈ 2003 کی جو عراق وار تھی اس کو انہوں نے سپورٹ کیا، اور اپنے ملک میں آج ریگن کے ساتھ مل کے جو 1980 میں انہوں نے نظام رائج کیا، اس نظام نے 7.5 ارب لوگوں میں سے 5 ارب لوگوں کو غربت کی لکیر سے نیچے پھینک دیا۔ خود آج گریٹ برٹن کو مذاکن لوگ سکرٹ برٹن کہتے ہیں کیونکہ اس کی مائٹ اور طاقت جو تھی وہ بالکل اس طرح سے وین کر گئی۔ اس سے پہلے بھی ایشو ہوا، مگر جو انہوں نے معاشی پالیسیاں لے کے آئیں ان کے دور کا گروتھ ریٹ 2.4% تھا، اور یہ اشرافیہ کو سپورٹ کرتی رہیں ایٹ دی ایکسپینس آف دی پیپل، اور جو ویلفیئر اسٹیٹ تھی اس کو ڈسمینٹل کرنے کا جو آغاز کیا تھا وہ ریگن کے ساتھ انہوں نے کیا تھا، جسے نیو لبرل اکنامکس کہتے ہیں، جس کی وجہ سے 2008 میں جو بحران آیا اور دنیا میں ایک معاشی ادم مچ چکا ہے۔ اس وقت آج برنینکے جو ہے جو کہ موسٹ پاورفل آدمی ہے، میں بھی اوباما سے زیادہ پاورفل آدمی ہے، امریکی فیڈرل ریزرو کا جو چیئرمین ہے، اس نے آج اعتراف کیا ہے کہ ہماری معیشت شدید علیل ہے اور نہ جانے ہم میں سے کب نکل پائیں گے۔ تو یہ وہ پالیسیاں تھیں جس کا آغاز ان کے ذریعے ہوا، اور یہ خود بہت عمراء کے خاندان سے نہیں تھی لیکن بہت پرو عمراء تھی، پرو اشرافیہ اور اینٹی ورکرز تھی۔ انہوں نے یونینز میں کو ہٹ کیا، عام آدمی کی تنخواہوں میں کمی کی، پروفٹ میں جو اضافے کے لیے انہوں نے اقدامات کیے۔ تو یہ بڑی دلچسپ بحث وہاں پہ چل رہی ہے، اور خاص طور پر یہ دلچسپ اس لیے بھی ہے کہ جو انہوں نے نظام کا آغاز کیا تھا ارلی 80s میں یا لیٹ 70s میں، لیٹن امریکہ ہو یا یہ لیٹن امریکہ میں جو ایک ریولوشنری موومنٹ اسی کا رد عمل آئی ہے، کیونکہ شکاگو بوائز کے ذریعے سب سے پہلے جا کے یہ نیو لبرل اکنامکس جس کا مقصد امیر کو جو ہے وہ ٹیکسز سے چھوٹ دینی تھی اور غریب آدمی پہ بوجھ ڈالنا تھا، اسی لیے ایک ریولوشنری موومنٹ ہمیں نظر آتی ہے۔ تو ایک بڑا اہم کردار تھا کولڈ وار کا، جس کے جانے کے بعد آج دنیا یہ ڈیوائیڈڈ ہے۔ اشرافیہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ بہت اچھی تھی کیونکہ ان کو فائدہ ہوا، عام آدمی یہ کہہ رہا ہے، عام آدمی برٹن میں سیلیبریٹ کر رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑی آج کی دلچسپ بات تھی۔ اس میں اجازت ہے قاضی صاحب، بڑے جذبات میں آپ نے بیان کیا، میں نے تو کہانی بیان کی ہے، آپ آ جائیں کیونکہ آپ نے تو دفاع کرنا ہے۔ اس میں بات یہ ہے کہ مارگریٹ تھیچر جو ہیں وہ پہلی خاتون وزیر اعظم تھی برطانیہ کی، اور 3 دفعہ وہ الیکٹ ہوئی جی، یعنی قاضی صاحب کی بات سن کے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے مارگریٹ تھیچر ایک انتہائی ان پاپولر آدمی تھی، خاتون تھی، اور برطانیہ کے اندر ان کی جو پاپولیشن ہے کسی بھی ملک میں غریب پاپولیشن زیادہ ہوتی ہے، تو ان کی اگر بات پہ میں مانوں تو وہ غریب پاپولیشن کے خلاف بڑے ان کے اقدامات میں وہ شریک تھی، لیکن مجھے نہیں پتا پھر وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے ان کو الیکٹ کیا اور بھاری اکثریت سے ان کو الیکٹ کیا۔
3 دفعہ وہ الیکٹ ہوئی. اور ان کی جو فلسفی تھی, آپ یہ بتا دیں انہوں نے عوام کے حق میں اقدامات, میں آ رہا ہوں نا میں اقدامات پر ہی آ رہا ہوں. ان کی فلسفی کیا تھی اکنامکس کی؟ انفلیشن کو کم کریں. برطانیہ کا انفلیشن 25% تک جا چکا تھا. وہ یہ کہتی تھی کہ جو مارکیٹ فورسز ہیں ان کو آپ انلیش کریں, وہ چیزوں کی قیمتوں کا تعین کریں گی. حکومت کا کام یہ ہے کہ جو انفلیشن ہے اس کو کم سے کم رکھے. یہ جو 2.4 انہوں نے گروتھ کی بات کی, وہ اس پہ بلیو ہی نہیں کرتی تھی کہ یہ حکومت کا کام ہے کہ آپ گروتھ کی بات کریں. ماڈل کامیاب ہوا, آج اس کا ماڈل کامیاب ہے. 1992 سے لے کے 2008 تک برطانیہ کی معیشت نے بے پناہ 2.4% تھی ٹوٹل ترقی ان کی. 1970 دیکھیں غلط آپ بتائیں, آپ غلط بیان کر رہے ہیں نا. 1970 دیکھیں میں تو آپ کو فکرز بتا رہا ہوں, ابھی نکال ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جو غریب آدمی ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ملک سنیچر. پرائم منسٹر کی میں بات نہیں کر رہا, وہاں ان کا الیکٹرل سسٹم ہے, وہاں لیبر پارٹی سے لوگ مایوس تھے, اور کیونکہ لیبر پارٹی اور وہ بھی یہی اقدامات کر رہے تھے. ووٹ تو دیے, جس طرح آج پیپلز پارٹی کو لوگ ووٹ دینے نہیں جائیں گے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی, کیونکہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جب وہی کام شروع کر دے جو ایکسٹریم رائٹ ونگ کرتے ہیں تو گھروں سے آج 2008 میں لیمن برادر سے لے کے آج جو معیشت آپ کی سرنگوں ہے, گر چکی ہے, برباد ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پالیسیز غلط تھی. 3 بار میں الیکٹ کس نے کیا؟ جس طرح بربادی, آپ 10 دفعہ الیکٹ کر لیں, کیسے کر لیں, عوام ہی کرتی ہے. اس پہ ان کا کوئی بلیو نہیں ہے. ووٹ پہ تو یہ بلیو ہی نہیں کرتے. یہ جو چند جگہ چند 100 کہیں ڈیمونسٹریشن کریں گے نا, اس کو یہ ان لاکھوں لوگوں کی رائے پر اہمیت دے دیں گے, کیونکہ ووٹ میں یہ بلیو ہی نہیں کرتے. ڈیموکریسی میں یہ بلیو ہی نہیں کرتے. آپ لوگوں کو الیکٹ کرتے ہیں تاکہ 5 سال آپ کو مس ریپرزینٹ کریں. دیکھیں کیونکہ الیکٹرل سسٹم اتنا مہنگا ہے, پارٹیاں اس طرح کنٹرول کی جاتی ہیں. آپ مجھے بتائیں جو 2 پارٹیاں امریکہ میں, ان سے تیسرا صدر بن سکتا ہے؟ ان کا الیکٹرل سسٹم جا کے دیکھیں. ان کا الیکٹرل کالج جو انہوں نے بنا رکھا ہے اس لیے بنا رکھا ہے کہ کوئی غریب آدمی نہ آ جائے. تو یہ واردات اور فراڈ تو آپ کر ہی رہے ہیں. الیکٹ آپ کے بندے ہونے ہیں دونوں طرف, کیونکہ ڈیموکریٹس کی بھی وہی پالیسیز ہیں وہ جو ریپبلکن کی ہیں. میں یہ بات نہیں کر رہا, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آج آپ کا کوئی دانشور, کوئی رائٹ ونگ ایلیٹ اکانومسٹ ڈیفینڈ نہیں کر سکتا اس پالیسیز کو جس کو آپ یہاں ڈیفینڈ کرنے کی میں کسی پالیسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا. نیو لبرل اکنامکس جو ہے اس کا ایک بھی ڈیفینڈر نہیں رہ گیا. اب وہ پتہ کیا ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہیں یہ سارا ہی سودا جو ہے الٹ نہ جائے, کوئی اس میں سے کوئی درمیانی رستہ بھی ہے. جس طرح اچھا, ان کے دور سے لے کر اب تک ان کی جو معیشت ہے گری ہے یا ابھری ہے؟ گری ہے. اس وقت عالمی یعنی سوویت یونین گرا 1989 میں, اس کے بعد اسٹالنزم, بیسیکلی جو اصل جو بات ہوئی نا, اس کے بعد کیپیٹلزم جو ہے 2008 میں گرا. بھائی بات تو سن لیں. بنیادی طور پر تھیچر, جی دیکھیں جو سارا لیفٹ ہے نا, وہ پرانا جو لیفٹ ہے وہ تھیچر کو اس لیے برا کہتا ہے کہ ریگن کے ساتھ وہ ملی, اور وہ جو ایک افغان وار ہوئی اس کے بعد جو سوویت یونین کا ایک پورا کلیپس ہوا نا, یہ وہ ایرا ہے جس کی وہ بات اچھی دنیا عراق میں اور افغانستان میں تھیچر نے ریگن کے ساتھ پیدا کی. ہمارے ملک میں جو امن و امان ہوا, یہاں کوئی دھماکہ نہیں ہوا, یہاں پہ 50,000 آدمی نہیں مرے, یہاں پہ 5,000 فوجی نہیں مرے. یہ تھی تھیچر اور اس کی یہ جو خون آلود پالیسیاں تھیں. اگر ہم انہیں یہاں بیٹھ کے ڈیفینڈ کریں گے تو اللہ کرے. دیکھیں رشیا کے اندر ایک نظام تھا, اور یار رشیا کہاں سے آ گیا؟ مجھے یہ بتائیں کہ یہ داتا دربار میں دھماکہ کیوں ہوا؟ سنیں گے نہیں بات. مجھے یہ بتائیں کہ یہاں ملیٹنسی کس نے پیدا کی؟ وہ ٹوٹ گیا, اچھا ہوا اسٹالنزم کیا مخالف تھے. بات تو سن لیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ جو افغانستان کی پالیسی ٹھیک تھی, عراق کی پالیسی ٹھیک تھی, جس کو تھیچر سپورٹ کرے تھی, جو 5 لاکھ بچے مر گئے اس پہ جشن منائیں گے آپ؟ چلیں, مجھے لگتا ہے کہ قاضی صاحب ان لوگوں میں شامل ہیں برطانیہ کے جو وہ خوش ہیں, جو سیلیبریشن کر رہے ہیں آج. آپ ان لوگوں میں شامل ہیں. ڈیوڈ کیمرون کے ساتھ ہیں, جو صرف سوائے ڈیوڈ کیمرون کے بعد کوئی خوش نہیں ہوتا. میں صرف ایک بات کرنا ہے یا ہاؤس آف لارڈز, میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ روس کے اندر جو لوگ رہتے ہیں یا امریکہ کے اندر یا پاکستان کے اندر, نظام وہی ہوگا جو وہ لوگ چاہیں گے. ایک موقع تھا 70s میں, وہاں پر کمیونزم آ گیا. اب اس کے بعد وہ جب نظام ختم ہوا, روس کے لوگوں نے خود ختم کیا. یہ پتہ نہیں ہم پر کیا مسلط کرنا چاہتے ہیں. نظام سجیسٹ کر رہا ہوں میں, یہ کہہ رہا ہوں کہ عراق وار یہ ٹیکنیکل ٹرمز میں مارنا چاہتے ہیں. عراق وار کی نیو لبرلزم, یہ پالیسی میں ڈرون حملوں کی سپورٹ کر دیں, وہ جو ڈیزی کٹر بم ہے ان کی سپورٹ کر دیں آپ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. سبھی صاحب, قاضی صاحب, مجھے آپ بھی اجازت دیں. مجھے قاضی صاحب سے اجازت لیں, میں تو خاموش. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے. خبر@duniatv.tv پر. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.